सेहन तारीख था, जबकि बरामदे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। उसकी सिसकियों की आवाज़ अभी भी इस गहरी खामोशी को चीरती हुई वहाँ मौजूद गार्ड्स के दिलों को छूट रही थी, मगर वो लोग खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। शकूर के कहने पर शेरू ने उसके चेहरे की तरफ गुस्से से देखा। तुम पागल तो नहीं हो गए? साहिब ने उसे यहाँ पर लाने का हुक्म दिया था। अगर हमने उसे आज़ाद कर दिया तो हमें जान से मार देगा। हम अपने सामने किसी मासूम लड़की के साथ ज्यादती होते कैसे देख सकते हैं? शकूर अभी तक अपनी बात पर डटा हुआ था। शायद वो शहराम खानज़ादा से अभी वाकिफ़ नहीं था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अगर तुम हर हाल में अपनी ज़बान बंद रखना जानते हो तभी तुम ये काम करना। इस वक्त तुमने मुझे तसल्ली दी थी। अभी अपनी ज़ुबान खोलकर अपने लिए मुसीबत खड़ी मत करो। दोनों खामोश हो चुके थे। उनकी खामोशी तवील होती गई। दूर से फजर की अजानों की आवाज़ सुनाई देने लगी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। नूर उस वक्त ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जैसे ही सुबह की रोशनी नमूदार हुई, एक काले रंग की बड़ी सी प्राडो उसकी हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी। शकूर तेज़ी से आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया। वो लड़की कहाँ पर है? उन दोनों को चेहरे को देखे बगैर उसने स्मार्ट अंदाज में सवाल किया। साहिब, वो उसी कोठरी में है जहाँ पर रखने का आपने हुक्म दिया था। शकूर ने हाथ बांधते हुए मौतबाना अंदाज में कहा। किसी को भी शहराम के सामने नज़र उठा के बात करने की इजाज़त नहीं थी, और जो भी ये जुर्रत करता था वो शहराम के मुताबिक सज़ा का हकदार होता था, और उसे वो सज़ा मिलती भी थी। दोनों घर चले जाओ। उन दोनों के चेहरों को देखकर उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। उसके साथ ही उसने अपने ड्राइवर को इशारा किया। वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ भागा और पैसों की गड्डियाँ लाकर शहराम के हाथों में थमा दी। शहराम खानज़ादा ने वो पैसे अपने कदमों में फेंके। वो दोनों पागलों की तरह उसके कदमों में बैठ गए। इससे पहले कि शकूर पैसों को पकड़ता, शहराम ने उसके हाथों पर अपना पाँव रख दिया। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा, मगर शहराम अपना पाँव हटाने की बजाय गुस्से से उसे घूरे चला जा रहा था। जिससे वफादारी का ऐद करते हैं उनसे वफादारी निभाते हैं। उसकी इस बात पर बहुत से मफहूम छुपे हुए थे। शकूर उसकी बातों का मतलब समझ चुका था, इसलिए गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, साहिब जी माफ़ कर दे, गलती हो गई है। वादा करता हूँ कि दोबारा कभी भी आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। चलो अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसने अपना पाँव हटा दिया था। शदीद सर्दी होने की वजह से शकूर के हाथ पे खून जमा हुआ, और अब तो उसे अपने हाथ में अपने वजूद का हिस्सा ही नहीं लग रहा था। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अपनी ज़ुबान पर काबू रखना, मगर तूने मेरी बात नहीं सुनी। शकूर हैरान हो रहा था कि आखिर उसकी बातें शहराम तक पहुंची। वो ये नहीं जानता था कि शहराम खानज़ादा ने हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं। वो अपने सब गार्ड्स की बातें सुन भी सकता था और उनको काम करते हुए देख भी सकता है। अब उसका रुख कोठरी की तरफ था जहाँ पर वो दुश्मनी जान बैठी हुई थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ वो बाखूबी सुन सकता था। उसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, गले में मफलर था। उसका एक हाथ लेदर की जैकेट में था, जबकि दूसरे हाथ उसने अपने पसंदीदा हथियार पकड़ रखा था, ब्लैक कलर की जीन्स और उसके साथ ही लॉन्ग शूज़। हुलिये से देखकर लगता था जैसे वो शिकार करके वापस आया हो, और ऐसा ही था। अपने सबसे ख़ास आदमी को उसने गुस्से से घूरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी यहाँ से जाओ। जी साहिब जी, ये कहकर वो तेज़ी से वापस पलट गया। उसने दरवाजे का लॉक खोला। सामने वो फर्श पर लेटी हुई थी। दरअसल उसे एक मशरूब पिलाया गया था, जिसकी वजह से उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया था। वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती थी। मर्दाना आवाज़ पर नूर ने भी सख्ता आंखें खोली, जिससे खौफ वो काफ़ी देर से भाग रही थी। अब वो खौफ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तुम कौन हो? उसे कांपती हुई आवाज़ में पूछा। कम ऑन डार्लिंग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था तुम मुझे पहचान जाओगी। यू रियली डिसपॉइंटेड मी। वो खफकी से बोल रहा था, जैसे उसे बहुत मायूसी हो रही हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। ऐसे कैसे तुम्हें जाने दे सकता हूँ? शहराम के हाथ अब काबू से बाहर हो गए थे। उसने नूर के बालों को कानों के पीछे अटसा और उसके कानों में प्यार बड़ी सरगोशी करते हुए कहा, जब तक तुम मुझे खुश नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें यहाँ से एक कदम भी बाहर निकालने की इजाज़त नहीं दूंगा। नहीं प्लीज़, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो, मैं पहले ही बहुत तकलीफ़ में हूँ। ओ आई सी, पहले तुम्हारी ये तकलीफ़ दूरी करनी होगी,
تاکہ تم میری دی ہوئی تکلیف سہنے کے قابل ہو جاؤ۔ اس نے جیب سے ایک ٹیبلٹ نکالی اور تھوڑی سی وہ حیران بھی ہو رہی تھی، کیونکہ اب تک اس کے جسم کو نارمل ہو جانا چاہیے تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی۔ اس نے شہزاد کو پکارا کہ وہ پانی کا گلاس لے کر آ جائے، مگر اچانک اسے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے تو اس نے شہزاد کو وہاں سے بھگایا تھا۔ وہ مایوسی سے اٹھا اور حویلی کے اندرونی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف اس کے باہر نکلتے ہی نور تیزی سے وہاں سے اٹھی۔ وہ ڈرامہ کر رہی تھی، اس کا مقصد بس یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اسے ایک اور موقع دے دیا ہو۔ بڑی سے حویلی کا وسیع لان تھا جس میں وہ پیچھے دیکھے بغیر بھاگتی چلی جا رہی تھی، جب اچانک کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اب کی بار اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے خوف سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر 3 جرمن شیفرڈ کھڑے تھے۔ تینوں ہی ایک جسامت کے اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھے چلے جا رہے تھے۔ اسے لگا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اچانک اسے وہی مردانہ آواز سنائی دی جس سے دور بھاگنے کے لیے وہ یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر تم نے یہاں ایک قدم سے باہر نکالا تو اپنی موت کو خود آواز دو گی۔ میرے پاس یہی نہیں بلکہ اور بھی شکاری کتے ہیں جو تمہارے یہاں سے ایک قدم اٹھانے پر تمہاری طرف بھاگے چلے آئیں گے اور تمہیں چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ شہرام خان تھا جو کہ اپنی کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا اور بہت ہی مزے سے اس لڑکی کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھتا چلا جا رہا تھا جس کی زندگی وہ تھوڑی دیر کے بعد برباد کرنے والا تھا۔ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ ڈیول کسی پر رحم نہیں کرتا، وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہو بولا۔ تم نے شاید سنا نہیں، ساری دنیا مجھے ڈیول کہہ کر پکارتی ہے۔ یہاں پر تم مجھ سے فرشتہ بننے کی امید کر رہی ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے آ چکا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر کتے وہاں سے جا چکے تھے اور یقیناً اس کے بہت وفادار تھے۔ اب کی بار اس کا بازو پکڑتا اسے کوٹری میں لے کر چلا گیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کے چہرے سے ماسک ہٹا سکے، مگر شہرام نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت بھرے انداز میں کہنے لگا، اس وقت تک تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک میں تمہیں استعمال نہ کر لوں۔ تم پلیز ایسا مت کرو۔ تم اس کے علاوہ مجھ سے جو بھی مانگ لو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میری عزت کو خراب نہ کرو۔ میرے پاس اس عزت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کے 18 سال محنت کی ہے۔ تم مجھ سے کیسے ایک ہی پل میں میرا سب کچھ چھین سکتے ہو؟ یہ تمہیں مجھ سے پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر اسے کھینچتا ہوا کوٹری میں لے کر چلا گیا تھا اور اسے زور سے زمین پہ دھکا دیتے اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہ ننھی سی جان اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس ظالم انسان کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس سے اس کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ نور نے ایک زوردار چیخ ماری، اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی۔ سکندر نیازی جو کہ ایک آرٹیکل لکھنے میں مصروف تھا، اپنی بیوی کو چیختا دیکھ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ان کا سر اپنے سینے سے ٹکا دیا۔ وہ آج پھر خواب میں ڈر گئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو، اس انسان سے بچا لو۔ میری جان، تم اس وقت میرے ساتھ ہو، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ تم اس وقت میرے پاس ہو، یہاں پر کوئی نہیں ہے، تم بالکل محفوظ ہو۔ سکندر اب کی بار حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے، وہ بہت تکلیف میں نظر آ رہی تھی۔ تم نے پھر سے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ وہ اس کے بال سنوارنے لگا جبکہ وہ خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بیبی، آر یو آل رائٹ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ سکندر نے گہری سانس لی۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اب تم مجھ سے غصہ دلا رہی ہو، نہ چاہتے ہو بھی۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میں آج یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اور ہماری شادی کو 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں مجھے اپنے پاس آنا تو دور کی بات، مجھے ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دے رہی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں، تم مجھے میرا حق وصول کرنے سے نہیں روک سکتی۔ آپ میری سچویشن سمجھ نہیں رہے ہیں، میں یہ سب کچھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم ایک بار اس شخص کا نام لے لو جس نے تمہیں خوف زدہ کیا ہے۔
میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس انسان کے لیے دنیا جہنم بنا دوں گا۔ میرے ساتھ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب کی بار وہ ہذیانی انداز میں چلانے اس نے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے تھے۔ وہ زور زور سے اپنے بال کھینچ رہی تھی۔ سکندر نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی ایک آنسو ٹوٹ کر گرا اور نور کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح تھپک رہا تھا اور تسلیاں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ سکندر نے اسے بہت ہی آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں کو پیار سے چوما۔ اس کی جسارت پر وہ ہلکا سا کھسمس آئی تھی۔ اس حرکت نے سکندر کو تھوڑی دیر مزید ہمت بخشی۔ اب کی بار وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا، مگر جلدی اسے احساس ہو گیا کہ وہ لڑکی اٹھ جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو پھر سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور دوبارہ سے آرٹیکل لکھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن اب اس کا دل اس کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ نظر بار بار بھٹک کر اس خوبصورت حسینہ کی طرف جاتی تھی جو اس کے لیے کل کائنات تھی، مگر اس کے ساتھ ہونے والے واقعے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈال کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ دوسری بار ملانے پر کال ریسیو ہو گئی۔ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ سکندر کی روبدار آواز پر سامنے موجود شخصیت اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ صاحب جی معاف کر دیں، آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے سکندر نے اس سے پوچھا، اس آدمی کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں صاحب جی، ابھی تک تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، لیکن بہت جلدی آپ کو اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر کے دے دوں گا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس انسان کے بارے میں پتہ لگاؤ، ورنہ میں تمہیں ہی اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل پاکٹ میں ڈال لیا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ آج پھر اس نے یہ رات جاگ کر گزارنی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو نور پر زبردستی حاوی ہو سکتا تھا اور اپنی ہوس پوری کر سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنا حق بھی اس سے وصول کر سکتا تھا، مگر اس کی خواہش تھی کہ جب اس کی بیوی کمفرٹیبل ہو تبھی وہ اس کے پاس جائے۔ اس کی محبت کو محسوس کرنا چاہتا تھا اور اپنی محبت اسے محسوس کروانا چاہتا تھا۔ وہ ہوس کا پجاری نہیں تھا، بلکہ وہ اس عورت کے لیے نرم گرم جذبات رکھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی مرضی کے مطابق اس پر اپنی محبت نچھاور کرے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ہر بار ہی وہ رک جاتا تھا، ہر بار ہی وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر کب تک یہ چلتا رہے گا؟ نور، اس نے گہری سانس لی اور بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند اس وقت بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اسے یہ منظر بہت اچھا لگتا تھا۔ لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر کوئی اسے اس طرح سے مسکراتے ہوئے دیکھتا تو ضرور اس کے سحر میں جگڑ جاتا۔ وہ ایک طلسمہ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کشادہ پیشانی پر اس کے گھنگریالے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ ذہین آنکھوں میں اس وقت سوچ کی چمک نظر آ رہی تھی۔ اونچی ناک اور کٹاؤ دار ہونٹ، خوبصورت چہرے کے ساتھ وہ کسی کو بھی اپنے سحر میں جگڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ شرٹ کے پہلے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، جس سے اس کے کشادہ سینے پر پھیلے ہوئے سیاہ بال نظر آ رہے تھے۔ اس نے بالکنی میں لگی واحد گرل مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ تم ایک بار مجھے مل جاؤ، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ وہ دوبارہ سے آہستہ آواز میں بولا اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ گاڑی کی چابی اٹھانے کے بعد وہ پھر سے حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ آج رات اس نے دوبارہ سے سڑکوں پہ گزارنی تھی۔ صبح جب نور سو کر اٹھی تو اس کا سر درد کی وجہ سے بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ انگڑائی دی۔ سکندر، جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، نور کو دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاؤ آر یو مائی سویٹ ہارٹ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ناٹ ریئلی فائن، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اگر موقع دو تو بالکل فائن کر دوں گا۔ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا تو وہ پلکیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہونے لگے تھے، جبکہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، مگر وہ جانتا تھا جیسے ہی اس کے قریب جائے یہ مسکراہٹ خوف میں تبدیل ہو جائے گی۔ پتہ نہیں یہ کب ٹھیک ہوگی۔ اس نے بے ساختہ سوچا، میرے دوست کی طرف دعوت ہے، اس نے ہم لوگوں کو بہت پیار سے بلایا ہے، مگر میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے پہلے ہی انکار کر دیا۔ سمیرہ بھی وہاں پر آ رہی ہے، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے؟ اب کی بار وہ پرجوش ہوئی۔
کیا میں نے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ وہ خفگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا تو میں تمہاری طرف سے انکار سمجھوں۔ ارے ایسے کیسے انکار سمجھے، ہم شام کو چل رہے ہیں۔ سمیرہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی اور اس کے دکھ سکھ کی ساتھی بھی تھی۔ اسے کچھ عرصہ پہلے اپنی امی سے پتہ چلا تھا کہ اس کی شادی بھی اسی کالونی میں ہوئی تھی جس کالونی میں وہ سکندر نیازی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں شام کے وقت کون سے کپڑے پہنوں گی؟ اس نے معصومیت سے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کچھ بھی پہن لو، تم پر سب کچھ سوٹ کرتا ہے۔ یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر شام کے وقت تو کچھ خاص ہی پہننا چاہیے نا، کیونکہ میری دوست بھی وہاں پر آ رہی ہے۔ سویٹی، دیکھ لو جو بھی تمہیں اچھا لگتا ہے، کیا آپ مجھے سجیسٹ نہیں کر دیں گے؟ وہ تھوڑی دیر بھاپنے ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ سکندر کو اس پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ یس، وائی ناٹ؟ اس کی کبڈ کھول کر وہاں پر موجود ڈریسز باہر نکالنے لگا۔ تم نے تو ان میں سے ایک بھی ٹرائی نہیں کیا؟ وہ حیرت کے صدمے میں جاتے ہوئے بولا۔ بیکاز میری کبھی بھی کہیں پہ آنا جانا نہیں ہونا۔ وہ پھر سے معصومیت سے بولی، ڈونٹ وری، اب ہم لوگ اس طرح کی دعوتوں میں جایا کریں گے، اور اب میں نے تمہاری طرف سے کوئی انکار نہیں سنا۔ اس نے 2 ڈریس سلیکٹ کیے تھے، ایک بلیک کلر کی لانگ میکسی تھی جبکہ دوسرا پنک کلر کا شارٹ فراک تھا۔ مجھے یہ دونوں پہن کر دکھاؤ، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ پلیز ابھی نہیں، ابھی آپ بس بتا دیں کہ ان دونوں میں سے کون سا فائنل کرنا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت سست ہو رہی ہو، چلو جلدی سے اٹھو اور یہ پہن کر دکھاؤ۔ وہ زبردستی اسے بستر سے اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلی۔ اس نے بلیک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو سکندر مبہوت ہی رہ گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا۔ اس کی آنکھوں کے روکو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کو اپنے گال جلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ ان دونوں کے درمیان اب صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ سکندر نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر بلند کیا اور اس کی نظریں اب نور کے نرم و نازک ہونٹوں پر ٹکی تھی۔ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور قطرہ قطرہ پینے لگا۔ وہ کوئی زحمت نہیں کر پا رہی تھی، یا شاید وہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے اب اس انسان کی قربت اچھی لگنے لگی تھی۔ سکندر کی قربت میں نرمی تھی، محبت تھی، اور سب سے بڑھ کر کے عزت تھی۔ اب اس کے ہونٹوں سے جدا ہو کر اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی منمانیوں میں اضافہ ہوتا، وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے پاس کھینچا تھا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی اور وہ اس کی کانوں کے لوگوں کھینچتے ہوئے سرکوشی کرتے ہوئے بولا، آج رات تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سکندر اس کی آنکھوں کو چومنے لگا۔ میں مزید تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، اور اب تمہاری طرف سے بھی کسی قسم کی مزاحمت کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو پیاری لڑکی۔ اب وہ اسے دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ سنبھل نہ پائی۔ اس سے پہلے کوئی لڑکھڑا کر گرتی، سکندر نے اسے پھر سے تھام لیا تھا۔ لگتا ہے تمہارا دل نہیں کر رہا کہ میں تم سے جدا ہوں، وہ شرارتی انداز میں بولا تو چیختے ہوئے بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس طرح کا تمہارا حال ہے مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اب وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ تم یہ میکسی نہیں پہن رہی، اس میں تم بجلیاں گرا رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا سب لوگوں کی نظریں تمہاری طرف اٹھے، بلکہ میری مانو تو برقع پہن کر چلی جاؤ۔ پلیز ایسے تو مت بولے، وہاں پر میری دوستیں بھی آ رہی ہیں۔ وہ پھر سے چلاتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، اب رونا تو نہ شروع کر دینا، جاؤ دوسرا ڈریس ٹرائی کرو، میں بتاتا ہوں۔ اس نے آخر کار پنک کلر کا ڈریس فائنل کیا تھا اور اس میں وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جنت سے حور اتر آئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد سکندر کمرے سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ نور اپنے ہونٹوں پر انگلیاں پھیر رہی تھی اور اس کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے شرم سے اپنا چہرہ کور کر لیا، مگر چند لمحوں بعد ہی اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ ماضی کے لمحات پھر سے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جلدی سے فون اٹھایا اور اپنی ماں کو کال ملا کر آمنہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کی روتی آواز سنی تو ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، تمہارا شوہر کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی وہ کبھی تمہیں طلاق دے گا۔ وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی تو وہ بہت جلد اس کے دل سے اتر جاؤ گی۔ بس کر دو، بھول جاؤ ماضی کو، جو کچھ بھی ہوا اسے ماضی میں چھوڑ دو۔
उसे अपने करीब आने की इजाज़त दे दो। उसे कबूल कर लो बेटा कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जब तक मियाँ बीवी के दरमियान मजबूत ताल्लुक कायम ना हो, तब तक वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी ही होते हैं, और तब तक उन दोनों में मोहब्बत भी परवान नहीं चढ़ सकती। मगर मामा, मुझे वो सब कुछ याद तुम्हें इसलिए वो सब कुछ याद आता है क्योंकि तुम वो भूलने की कोशिश ही नहीं कर रही। तुम क्यों सिकंदर को उस जलील इंसान के साथ मिला रही हो? मैं कभी भी उन दोनों को नहीं मिला सकती, और ना ही मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश की है। तो फिर ठीक है, उसे अब करीब आने की इजाज़त दो, उसे उसका हक वसूल करने की इजाज़त दो। उसे मना मत करो। तुम जितना उसे रोकोगे इतना ही वो तुमसे बदगुमान होगा। जब उसने तुमसे कह दिया है कि उसे तुम्हारे माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी अब उसको खुश करना चाहिए। 1000 बार कही हुई बात वो दोबारा से अपनी बेटी को समझा रही थी। ये सोच करके क्या हो सकता है कि इस बार वो अकल से काम ले ले। थोड़ी ही देर बाद कॉल कर चुकी थी। फारिया, जो कि उसकी नन थी, दरवाजे पर दस्तक देकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। भाभी की आंखों में आंसू देख वो परेशान हो गई थी और पूछने लगी, क्या हो गया, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। अगर आपको भाई ने कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं, मैं अभी जाकर भाई से पूछती हूँ। बल्कि मैं मामा को कहती हूँ, वो खुद ही भाई से बात कर लेंगी। पुरजोश होकर वो खड़ी हुई थी। नूर ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और उसे खफकी से मिठाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मामा की याद आ रही थी। अरे तो फिर रोने की क्या बात है? शाम को ही आपकी मामा की तरफ ले जाएंगे। नहीं, शाम को मैंने एक दावत पे जाना है, कल सुबह अपनी मामा की तरफ जाऊंगी। अरे फिर तो ज़बरदस्त हो गया। क्या मैं आपको ड्रेस एडजस्ट कर दूं? नहीं, फ़िलहाल मुझे आराम करना है। उसका लहजा खुद ब खुद ही तलख हो गया था। फारिया के चेहरे पर साया आकर लहराया, मगर वो कुछ भी कहे बगैर खामोशी से कमरे से निकल गई। नूर उसके साथ तलख कलामी नहीं करना चाहती थी। फारिया रोती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी जब सिकंदर उससे आकर टकराया। दरअसल वो अपनी वॉच भूल गया था और वही उठाने के लिए वापस आया था। क्या हुआ गुड़िया, क्यों रो रही हो? भाई, भाभी मुझे पसंद नहीं करती। मैं जब भी उनके पास जाकर बैठती हूँ मुझे वहाँ से भेज देती हैं। वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। अरे तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा उनकी तबीयत खराब ही रहती है। मुझे तो लगता है वो मुझे पसंद ही नहीं करती। ये कहकर वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई, जबकि सिकंदर एक गहरी सांस ली। वो ना तो नूर को कुछ कह सकता था और ना ही अपनी बहन का दिल नूर की तरफ से साफ कर सकता था। वो अपनी बहन की फितरत से जानता था कि जब भी उसके दिल में कोई बात आकर बैठ जाती थी तो वो लंबे अरसे तक रहती थी, जितनी मर्जी कोशिश क्यों न कर ली जाए। वो बात उसके दिल से निकलती ही नहीं थी। नूर मेरी जान, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? उसने बेचैनी से सोचा। वो दोनों इस इवेंट पर इकट्ठे दाखिल हुए थे। उन दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। नूर ने छोटे बच्चों की तरह उसको आप बाजू पकड़ रखा था और उससे बिल्कुल चिपक कर चल रही थी। अगर तुम इसी तरह से चिपक कर चलती रही तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं एक दावत पर आया हूँ। वो संजीदा चेहरा लिए बोला था, मगर उसके लहजे में छुपी शरारत से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी। जी नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत। अरे ऐसे कैसे? आज तो आपने वो हमें शर्फ बख्शा है जिसका हम पिछले 2 महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं। आप नहीं जानते आपने हमें कितना तड़पाया। आज हमारी ये सारी बेतकल्लुफ़ी आप पर आया हो जाएगी और आज आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। हमने आपको जितनी मोहलत देनी थी ना, हम दे चुके हैं। इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। नूर उसे खफकी से घूरने लगी, जबकि वो प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा और सोचने लगा कि जब शुरू शुरू के दिनों में वो निकाह करके आई थी तब वो हद से ज़्यादा घबराती थी और उसे अपने कमरे में देखकर चीखने चिल्लाने लगती थी। इस सब को देखते हुए सिकंदर उसे अपने फार्म हाउस में ले गया था। तकरीबन 1 महीना उसने वहाँ पर गुजारा था और घर वालों से कहा था कि वो हनीमून मनाने के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ है। उस 1 महीने में उसने नूर को अपने एतमाद में ले लिया था और आज वो इस काबिल हो चुकी थी कि वो बाहर दुनिया का सामना कर रही थी। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? नूर ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो जल्दी से होश की दुनिया में आया। नहीं, कुछ नहीं। देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बीवी दी है, मगर थोड़ी सी ज़िद्दी और नक चढ़ी है। अगर ये ना होता तो ज़िंदगी सवर जाती। देखो यहाँ पर कैसे सब लड़कियाँ मुझे घूर घूरते देख रही हैं।
مگر تم ہو کہ جس نے ایک بار بھی میری تعریف کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہاری تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا ہوں۔ آئی ڈونٹ پریزمن۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ یہ بندہ تمہارا شوہر ہے، گلی کا آوارہ لڑکا نہیں۔ وہ خفگی سے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ مجھے کسی کی باتوں سے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک کرتے وہ مین ہال میں چلے گئے تھے۔ ان دونوں پر وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو اس کی بچپن کی سہیلی کھڑی تھی۔ وہ اس سے گلے ملنے لگی اور اس سے حال حوال دریافت کرنے لگی۔ یار تم نے بتایا نہیں اور شادی کر لی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا مگر شاید تمہیں پیغام نہیں ملا۔ اس کی دوست نے سکندر کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ اس سے نظریں چرانے لگا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے چلا گیا۔ دراصل اسے پتہ لگا تھا کہ اس کی دوست کی شادی ہے اور کارڈ بھی مل گیا تھا، مگر ان دنوں نور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے بتایا نہیں۔ نور بھی یہ بات سمجھ گئی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ماضی کے قصے چھیڑ رہے تھے جب اچانک ہی نور کی نظر اس آدمی پر ٹک گئی جس کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ محفل اس کے لیے جہنم بن گئی ہے۔ وہ سارے لمحات اسے یاد آنے لگے تھے۔ اس کا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے اس طرح کانپتا دیکھ اس کی دوست پریشان ہو گئی۔ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس طرح سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اس وقت تک شہرام خانزادہ ان دونوں کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ہیلو مائی سیلف شہرام خانزادہ، آئی ایم یور فرینڈ ہسبینڈ۔ اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا اور ہاتھ نور کی طرف بڑھایا، مگر اس سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گئی۔ دوسری طرف سکندر اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ چکا تھا۔ اب اس کی نظریں شہرام خانزادہ پر گھڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کی یہ حالت ہو گئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اسے دال میں کچھ کالا لگا۔ وہ تیزی سے نور کی جانب پڑا اور اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور لے کر ہسپتال آ گیا۔ نور کی حالت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب بھی ہوش میں آتی وہ چیخنے چلانے لگتی۔ ڈاکٹر نے سکندر نیازی کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا چلتا رہا تو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کومے میں بھی جا سکتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیسے اسے اپنے کنٹرول میں کرے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب اسے دوبارہ سے ہوش آیا تو نرس سے کہہ کر وہ کمرے کے اندر چلا گیا۔ نور اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ سکندر اس کے پاس گیا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے چہرے کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، میری جان، میری پیاری جان، مجھے بتا ہی دو، تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے آج وہ کھل کر بیان کر دو، کیونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم اندر ہی اندر سے مر جاؤ گے۔ جو تمہارا گناہ گار ہے اسے تو اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، بلکہ وہ تو یہ حالت دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور تم صرف اس انسان کا نام لے لو، میں تمہاری یہ تکلیف دور کر دوں گا۔ اگر میں نے بتا دیا تو میری زندگی عذاب بنا دے گا۔ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تب تک تو تم یہ سوچو بھی نہ کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ بلیو می، میں تمہاری عزت پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور میں یہ ایسا کرنے ہونے ہی نہیں دے سکتا۔ تم میری بیوی ہو، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے، وہ کیسے تمہاری زندگی میں آیا، ماضی میں ایسا کیا ہوا جو تمہاری یہ حالت بن گئی ہے۔ وہ شہرام خانزادہ ہے، اس نے تکلیف سے کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آج سے 4 سال پہلے وہ میری زندگی میں آیا تھا۔ زندگی میں تو بہت پہلے ہی موجود تھا، لیکن 4 سال پہلے اس نے میری زندگی میں دخل اندازی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ میری دور کی خالہ کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا اور ہم دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ میری فیملی کا شخص وہاں پر موجود ہے تو میں بہت خوش ہوئی۔ اس دن میں اس کے ملنے کے لیے گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ ملاقات اتنی باری ثابت ہونے والی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ انسان میری ذات میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا، اس سے مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر لمحے بھر کے لیے وہ خاموش ہوئی۔ سکندر جو کہ بہت ہی غور سے اسے سن رہا تھا، اس کے خاموش آ جانے پر بے قراری سے بولا، مجھے بتاؤ آگے کیا ہوا؟ اور پھر وہ بولنا شروع ہوئی نان سٹاپ۔ آج اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ دل میں جو بھی غم پڑا ہے وہ اسے باہر نکال کر رہے گی۔ تقریباً 1 سال تک وہ دونوں ساتھ پڑھتے رہے۔
وہ پڑھائی میں بہت ہی تیز تھی، یہی وجہ تھی کہ شہرام ہر بار اس سے نوٹس لیتا، پیپر سے اس میں کال کرنا نہیں بھولتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے نور کو مکمل طور پر اپنا عادی بنا لیا تھا۔ اب تو وہ کہیں پر بھی جاتی تو پہلے شہرام کو کال کرتی تھی کہ گاڑی لے کر آ جاؤ۔ آمنہ بیگم کو اپنی بیٹی کی حرکت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ انہوں نے شہرام کی نظریں نوٹ کی تھی اور انہیں وہ انسان بالکل بھی ٹھیک نہیں لگا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات رہ چکے تھے، اور یہ بات پوری یونیورسٹی ہی جانتی تھی۔ سمیرہ، جس نے ابھی جا کر شہرام سے نکاح کر لیا تھا، وہ کچھ عرصہ پہلے تک خود کو شہرام کے خلاف تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ پیسہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے، اور پیسہ ہی ہے جس کی وجہ سے انسان اندھا بن جاتا ہے۔ تو اس نے بھی پیسوں کی وجہ سے یہ ساری باتیں نظر انداز کی تھی، اور بعد میں شہرام خانزادہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اس سے پہلے تک وہ اپنی دوست کو شہرام سے دور رہنے کے مشورے دیتی تھی۔ اگر کبھی نور اس کی غیر موجودگی میں شہرام سے ملنے کے لیے چلی جاتی تو سمیرہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی تھی کہ آخر تم نے ہمت بھی کیسے کی اس آوارہ لڑکے کے ساتھ جانے کی؟ اس کی وجہ سے تمہارا کریکٹر برباد ہوگا، اور پھر تمہاری وجہ سے لوگ مجھ پر انگلی اٹھائیں گے۔ مگر نور کو تو اس وقت اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ اس وقت تک چلتا رہا جب شہرام نے اسے ایک دن آ کر پرپوز کیا۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں اپنا دوست مانتی ہوں، تو کیا دوستوں میں نکاح نہیں ہو سکتا؟ وہ تڑپ کر بولا تھا، نہیں یار، تم میرے سٹینڈرڈ کے نہیں ہو۔ میں نے اپنے لیے ایک ایسا انسان سوچا ہے جو تم سے بالکل مختلف ہے، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بہت ہی نارمل انداز میں بول رہی تھی۔ یہ باتیں سوچے بغیر کہ یہ الفاظ اس انسان پر کتنا گہرا اثر کر رہے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے سٹینڈرڈ کا ہی نہیں رکھتا؟ اس وقت غصے سے بے قابو ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے کسی دوستوں کو یہ سب ریکارڈ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسے لگا تھا اس سے شادی کرنے پر ہاں کر دے گی، اور پھر بعد میں وہ یہ ویڈیو اپنی شادی پر چلائے گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ نور اسے انکار کرنے والی ہے۔ مجھے آج سے پہلے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھ خون خوار لہجے میں بولا۔ اب کیا زبردستی ہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان یو، تو تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ بھی غصے سے بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن، بچپن سے ہی ضدی اور نک چڑھی تھی۔ ہمیشہ وہی کرتی تھی جو کرنے کے لیے اس کا دل چاہتا تھا، بے شک اس کی ماں اسے سمجھاتی رہے، مگر وہ ان کی کوئی بھی بات سنتی نہیں تھی۔ اور آج وہ ان چیزوں کو ہی مد نظر رکھ کر اس سے بات کر رہی تھی، اور وہ وہاں پر چلی گئی، جبکہ شہرام خانزادہ غصے سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ تم سے اپنے بغیر نکاح کے سارے حق وصول کر کے رہوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ مجھے انکار کر کے تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہیں پر کھڑے کھڑے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس عورت کا کیا کرنا ہے۔ چند ہی دنوں بعد وہ شاپنگ کرنے کے لیے اپنی دوست کے ساتھ گئی تو اس کا ٹکراؤ وہاں پر سکندر سے ہوا۔ واٹ از دس نان سینس؟ وہ گلا پھاڑتے ہوئے چیخی۔ سیم کوسچن فار یو مین۔ فردانہ آواز پر اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سکندر نیازی بہت ہی شوق سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو کافی لمبے عرصے سے تلاش کر رہا تھا۔ کچھ ہی مہینے پہلے اس نے اس کو ایک جھمکے والی شاپ پہ دیکھا تھا، مگر جب وہ وہاں سے نکلی تو ایک جھمکا گر گیا تھا جو کہ سکندر نے اٹھایا تھا۔ وہ نور کو ایک نظر دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، مگر ان دنوں چونکہ سیاست کے معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے، اس لیے پہلے اس نے ان کو سیٹ کرنا تھا۔ سکندر نے اپنے ہی ایک ملازم سے کہہ کر نور کی ساری ڈیٹیل نکلوا لی تھی۔ ابھی وہ صرف رشتہ لے کر اس کی گھر جانا چاہتا تھا، اور وہ اس کے لیے ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے ہی دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا، اور ٹکراؤ کچھ خاص نہیں تھا۔ آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ نور فوراً سے لڑنے کے لیے تیار ہوگی۔ سمیرہ نے اس کا بازو پکڑا اور دانت پیستے ہوئے کہا، اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ نور نے اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ میڈم، اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ سکندر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا آگے کو جھکتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ جو ملازم کھڑا تھا وہ حیرت سے اپنے صاحب کو دیکھنے لگا، جس نے کبھی اپنے باپ سے معافی تک نہیں مانگی تھی، آج وہ ایک لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا۔ نور اب خاموش ہو چکی تھی، وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی اور سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔
जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुई तब तक सिकंदर उसकी पुश्त को देखता रहा। वो दोनों शॉपिंग करके जैसे ही मॉल से बाहर निकले, काले रंग की गाड़ी उनके करीब आकर रुकी और एक आदमी बाहर निकला। उसने नूर की नाक पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया और उसे उठाकर गाड़ी में फेंक दिया। समीरा खौफ से चीखने लगी। जब तक लोग वो वहाँ पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अजनबी नूर को लेकर जा चुके थे। शेराम को जैसे ही पता चला कि नूर कोठरी में पहुँच चुकी है, उसके लोगों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो नूर काफ़ी देर तक सदमे में रही। उसने सोचा भी नहीं था जिस शख्स को अपना सबसे करीबी और अच्छा दोस्त मानेगी वो उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। उसके कदमों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझसे निकाह कर लो, मुझे यूं बेआबरी मत करो। मोहतरमा, तुम्हें निकाह की पेशकश की थी मगर वो महदूद मुद्दत के लिए थी। अब वो मुद्दत पूरी हो चुकी है। अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा और अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो तुम्हारी ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी। तुम्हारे बाप और भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे उसके घर के सामने फेंक कर चला गया। नूर की हालत बहुत बुरी थी। वो जब भी होश में आती चीखने चिल्लाने लगती। आमना बेगम उसे काबू करने की कोशिश में हलकान हो रही थी मगर वो किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। कुछ ही अरसे के बाद सिकंदर न्याजी उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गया था। आमना बेगम ने अपनी बेटी की हालत के बारे में किसी को नहीं बता रखा था और इनकी ये ख्वाहिश भी थी कि जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर दे। जब उन्होंने देखा कि सिकंदर उनकी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी करने को लिए तैयार है तो उन्हें वो रिश्ता ठीक लगा। तकरीबन 1 साल तक वो अपनी बेटी को मनाती रही थी और फिर जब उन्होंने अपनी बेटी को ये धमकी दी कि वो अपनी जान ले लेंगी तो वो ना चाहते हुए भी आमना बेगम की बात मानने के लिए राज़ी हो गई थी। शादी की रात सिकंदर मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ मगर कमरे की हालत देखकर वो हैरान रह गया। सारी सेज खराब हो चुकी थी जबकि फूलों की लड़ियां ज़मीन पर टूटी पड़ी थी। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे और वो एक कोने में बैठी सिसक रही थी। नूर, आर यू ओके? उसने फिक्रमंदी से पूछा। मर्दाना आवाज़ सुनकर उसने अपना चेहरा उठाया। काजल पूरे चेहरे पर फैला हुआ था जबकि उसके होंठ खौफ की वजह से कांप रहे थे। सिकंदर को देखकर वो नफ़ी में सरहनाने लगी और चीखते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ ना कहो। वो जैसे जैसे उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था वो चीखें मारे जा रही थी। अचानक उसने कांच का टुकड़ा उठाया और उसे धमकी देते हुए बोली, मैं अपनी जान ले लूँगी। और सिकंदर वहीं पर रुक गया। उसके साथ ही उसके दिल की धड़कन भी रुक गई थी। कुछ अर्सा पहले तक वो इस लड़की से मिला था। वो हंसती खेलती अपनी ज़िंदगी में मगन नजर आई थी मगर पता नहीं उसकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा हादसा हुआ था जिसने उस लड़की को ऐसा बना दिया था। सिकंदर ने बेसाख्ता सोचा और फिर दोनों हाथ उठाकर नॉर्मल अंदाज में कहने लगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, देखो वो कांच फेंक दो, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो हलक के बल चीखी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसी चीज़ का सिकंदर ने फ़ायदा उठाया और तेज़ी से उसके पास गया और कांच का टुकड़ा उसके हाथ से लेकर ज़ोर से ज़मीन पर फेंका। थोड़ी ही देर बाद उसे अपने काबू में करने में कामयाब हो गया था। उसने नूर को नींद की गोलियां दी और सुला दिया। उसके बाद वो खुद ही कमरे की सफाई करने लगा और वो इस ज़िंदगी में पहली बार कर रहा था। नज़रें पार पार भटक कर उस हसीना की तरफ जाती थी जिसने पहले सिकंदर की रातों की नींद हराम की थी और अब उसके इस हाल की वजह से सिकंदर की ज़िंदगी का सुकून भी हराम हो गया था। या अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा। उसने बेसाख्ता अपने रब से दुआ की। अगले ही दिन उसे लेकर अपने फार्म हाउस चला गया था। उसने घर वालों को यहाँ तक कह दिया था कि वलीमा अभी नहीं, कुछ अर्से बात करूँगा। उसने किसी को भी नूर की हालत के बारे में नहीं बताया था। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसके बाल बिखरे हुए थे। सिकंदर ने उसके बालों को हाथ लगाया। इससे पहले कि वो ववीला मचाती वो गुस्से से बोला, मुझे अपने बाल बनाने दो वरना मैं सब कुछ करूँगा जिससे तुम्हें डर लगता है। वो छोटे बच्चों की तरह सहम कर बैठ गई थी जबकि सिकंदर उसके बालों को पोनी करने लगा। उसके बाल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही घने थे। उसका दिल चाह रहा था उसके बालों में मुंह छुपाकर सो जाए मगर जानता था अभी वो इसके लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं है। वो अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाता। जब वो सोई होती तो उसके माथे पर बोसा देता और उसकी कुर्बत को महसूस करता।
جاگتے ہوئے اس کے پاس نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ وہ جان گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا پیش آیا ہے، مگر وہ کس سے کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا۔ نور کبھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس سے پوچھ سکتا۔ ایک دن اسے روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، بہتر یہی ہے تم مجھے چھوڑ دو۔ اور اس دن سکندر کو پتہ چلا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ چھوڑنے کے نام پر اس کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو اپنے آپ سے جدا کر سکتا تھا جو اس کے لیے اس کا سب کچھ تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اب وہ کسی بھی حد تک سنبھل گئی تھی کہ پھر وہ شخص اس کی زندگی میں آ گیا۔ نور جیسے ہی ساری باتیں کر کے فارغ ہوئی، سکندر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، کبھی بھی تمہیں خود سے جدا نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں یہ خوف تھا کہ حقیقت جاننے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو مجھے تمہاری بے وقوفی پر غصہ آ رہا ہے۔ اگر تم اسی وقت مجھے بتا دیتی تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ جہاں تک اس ویڈیو کا سوال ہے تو اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ شہرام خانزادہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرگ ڈیلر بھی تھا۔ سکندر نے اس کے بارے میں تمام معلومات نکال لی تھی، مگر وہ خود اس سے جا کر ملنا چاہتا تھا۔ اگلی ہی رات اس کے گھر پر موجود تھا۔ سمیرہ ایک کونے میں سہم کر کھڑی تھی، جبکہ اس نے شہرام کو رسیوں سے باندھ کر اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا۔ بیوی کو باہر لے جاؤ، اس نے سمیرہ کی طرف نظر دیکھتے ہوئے اپنے آدمی سے کہا، تو اسے باہر لے گئے۔ تمہیں سب سے زیادہ کس چیز سے خوف آتا ہے؟ وہ شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ذلیل انسان، ایک بار مجھے آزاد کر، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب تم آزاد نہیں ہو سکتے، اب تم ساری زندگی میری قید میں رہو گے، یا پھر اس وقت تک جب تک تمہارے خلاف وہ ثبوت اکٹھے نہیں ہو جاتے جس کے بعد تمہیں سزائے موت ہو جائے گی۔ پہلے میں خود تم سے انتقام لوں گا۔ اس نے شہرام کو اندھی کوٹری میں بند کر دیا تھا کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ اسے قید گھٹن ہوتی ہے۔ تقریباً 1 سال تک اس نے شہرام کو وہیں بند رکھا۔ وہ چیختا تھا، چلاتا تھا اور باہر نکلنے کے لیے منتیں فریادیں کرتا تھا۔ تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے تھے کہ تنہائی میں ضمیر ملامت کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف نور بھی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ وہ اکثر ہی اس جگہ پر جاتی۔ شہرام کی چیخیں سن کر اسے بہت سکون ملتا تھا۔ اس طرح وہ بھی تو چلاتی رہی تھی، کسی نے بھی اس کی پکار نہیں سنی تھی۔ تقریباً 1 سال بعد اس نے شہرام کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کیے۔ وہ اتنی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا کہ اسے اپنی بیوی کا جرم گننے کی نوبت ہی نہ آئی۔ کورٹ نے اسے سزائے موت سنا دی تھی۔ مرنے سے پہلے وہ ایک بار نور سے ملنا چاہتا تھا اور اسے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر نور نے صاف انکار کر دیا تھا۔ جس دن اسے پھانسی ہوئی تھی وہ رات وہ سکون کی نیند سوئی تھی۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو سکندر پہلے ہی اس کے چہرے کو غور سے دیکھے چلا گیا۔ اس نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ سکندر اس کے اوپر جھکا اور اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ اب نہ تو وہ ڈر رہی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا، بلکہ اب وہ آج اس کی قربت میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سکندر اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا، جبکہ اس نے تمام طمانینت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی اس کی منتظر تھی۔